अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अलीज़ी व्लॉग्स। आज के इस व्लॉग में इमरान खान साहब की मुलाकातों के हवाले से, तहरीक इंसाफ के अगले लाए हमल के हवाले से 8 फरवरी की हड़ताल गुजर चुकी। इमरान खान साहब के केसेस के हवाले से अहम अपडेट्स आपके साथ शामिल करूँगा। आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस के अंदर 2 बड़े इंसिडेंट पेश आए। एक पाकिस्तानी नौजवान को पकड़ के घसीट के बाहर निकाला गया। जर्मन चांसलर के सामने उसने ऐसा क्या कह दिया, इसकी तफसीलात आपके सामने रखूँगा। लेकिन सबसे पहले आज आपको एक चीज़ समझा दूँ मैं कि ये जो बसंत का इंसिडेंट हुआ है, इसको मैं इंसिडेंट ही कहूँगा पाकिस्तान के अंदर, इसका सियाको सबाक क्या था, हुकूमत यहाँ पर कौन सी बड़ी गलती कर बैठी है। यकीन जानिए फरवरी 2026 की ये जो बसंत है जो गुजर चुकी, ये कम से कम अगली 2 दहाइयों तक नून लीग का पीछा नहीं छोड़ेगी। ये मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की जो है उसके ताबूत के साथ भी अंदर जाएगी। इस बसंत में ऐसा क्या हुआ कि जिसमें चंद लाहौरी नाचते हुए तो नज़र आए, लेकिन पूरा पाकिस्तान इनके बारे में क्या सोच रहा है। पहले आप इस चीज़ को समझें कि जब से ये अर्दली हुकूमत आकर के बैठी है एस्टैब्लिशमेंट की, और इनकी पूरी कोशिश है कि किसी न किसी तरीके से अवाम के अंदर अपनी मकबूलियत पैदा की जाए। उसके लिए इन्होंने अरबों रुपए झोंक दिए। मरियम नवाज़ की तशहीर में सरकारी जहाज़ में उसे लेकर के दुनिया भर में घुमाया गया कि कहीं से पैसे आ जाए। मतलब जो बन पाता है शरीफों से और एस्टैब्लिशमेंट से और इस मुल्क के ताकतवर हलकों से और जर्नैलों से उन्होंने करके देख लिया, लेकिन मरियम नवाज़ की और शरीफों की मकबूलियत पाकिस्तान के अंदर पैदा नहीं कर सके। फिर इन्हें किसी सियाने ने मशवरा दिया कि यूँ करते हैं, अवाम को एक मेला दे देते हैं, एक खेल मुनक्कद करवाते हैं। अवाम अपने फ़न के लिए उस खेल को खेलने के लिए आएगी, वहाँ पे रश बनेगा, नाच गाना होगा, वहाँ पे मिठाइयाँ तकसीम होंगी, बच्चे खेलेंगे। तो हम वो तमाम कैमरों से फुटेजेस रिकॉर्ड करके दुनिया को दिखाएंगे कि देखें लोग कितने खुश हैं, मरियम नवाज़ की हुकूमत कितनी कामयाब है। अब ये ऑनेस्टली जो मशवरा दिया था सियासी तौर पे किसी भी शख्स ने इनको, ये बड़ा ज़बरदस्त मशवरा था। हालांकि ये जेली था, इसके अंदर भी फ्रॉड था कि वो लोग जो नाच गाना करें या जो लोग पतंग उड़ाएं वो आपके वोटर तो नहीं है, लेकिन दिखने में स्क्रीन के सामने एक चीज़ तो कम से कम आप अवेल कर लोगे कि लोग खुश हैं लाहौर के अंदर। अब इसके ऊपर मरियम नवाज़ ने भारी इन्वेस्टमेंट कर दी, अरबों रुपए लगाए गए, सड़कों के ऊपर पोस्टर्स लगाए, बड़े बड़े पतंग बनाए, टीवी चैनल्स तमाम के तमाम खरीद लिए गए। भाई बिल्कुल हर वक्त इस इवेंट को कवर करना है आपने। उसके बाद कराची से लेकर के गिलगित बल्तिस्तान तक जितनी भी टिकटॉकरें नाचने गाने वालियाँ थीं या नाचने गाने वाले थे, उन सबको इन्वाइट किया गया। जहाज़ों के टिकट्स दिए गए, होटल के अंदर उनको कमरे लेकर के दिए गए। इन्फ्लुएंसर्स के ज़रिए टिकटॉक, फेसबुक, यूट्यूब के ऊपर इस इवेंट का बाकायदा से प्रचार होना शुरू हुआ, और इवेंट अनफॉर्चुनेटली इनकी उम्मीदों से ज़्यादा बड़ा नज़र आने लगा। मतलब जितनी इनकी एक्सपेक्टेशंस थी उससे भी कहीं बड़ा। उसके अंदर कुछ हर्डल्स आईं, जैसे कि नकदा कोका कोई ना चला दे, जैसे कि पतंग के ऊपर इमरान खान की तस्वीर कोई ना लगा दे, उसके ऊपर कानून साजियाँ की गई। मतलब बिल्कुल क्लियर करके उसको दिखाना कि एक इवेंट है, वो खेल है और उसमें हुकूमत के अंदर लोग खुश हैं। और अब इतनी सारी तैयारियों के बाद, इतना पैसा लगाने के बाद, जब रिज़ल्ट आने का दिन था, जब विजुअल्स नज़र आने थे, एक्सपेक्टेशंस भी थी, उस दिन एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या हो गया इस्लामाबाद के अंदर। एक मस्जिद में धमाका होता है जिसमें 35 के करीब लोग शहीद हो जाते हैं। पूरे शहर, पूरे मुल्क में एक कोहराम की सी कैफियत होती है। अब ऐसे में जब ये टेबल पर बैठे तो वहाँ पे डिस्कशन हुई कि यहाँ हमें क्या करना चाहिए। अब अकल अगर होती, सियासत की सूझबूझ समझ अगर होती, तो फैसला लिया जाता कि इतना बड़ा सानिया हो चुका है, लिहाजा हम बसंत को कैंसिल करेंगे, कोई खुशियाँ लोगों को नहीं दिखाएंगे। लेकिन नाबालिग सियासतदाना मरियम नवाज़ वो अपनी ज़िद पर अड़ी रहीं, और उस मीटिंग में उन्होंने ये कहा कि कल के 2-4 इवेंट्स में कैंसिल कर देती हूँ। एक ट्वीट आ जाएगा और उसको मीडिया फैला भी देगा कि मैं अपने कुछ इवेंट्स कैंसिल कर रही हूँ। लेकिन ये जो अरबों रुपए लगा करके ये जो एक विजुअल क्रिएट हो रहे हैं, मैं इनको वेस्ट नहीं कर सकती। अगले ही दिन मरियम नवाज़ को वो चाह चढ़ा कि वो अपने ट्विटर अकाउंट पे वीडियोस तक डालने लग गई। अज खोल दे अंग अंग मेरा वे की मुल लगदा है तेरा वे। पाकिस्तानियों, ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। जिन लोगों को पंजाबी नहीं आती, इस्लामाबाद के अंदर 35 लाशें पड़ी हुई, जनाजे के अंदर हज़ारों लोग मातम कर रहे, आहो बका कर रहे, और हुकूमती वज़ीर नाच रहे हैं पतंग उड़ाते हुए, और सीएम जेली मरियम नवाज़ अपने ट्विटर अकाउंट पे उड़ती हुई पतंगों की तस्वीरें और वीडियोस लगा रही हैं जिनमें गाना चल रहा है, अज खोल दे अंग अंग मेरा वे की मुल लगदा है तेरा वे।
وہ ویڈیو جو انہوں نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پہ چلائی اس کے بیک گراؤنڈ میں گانا بج رہا تھا چھت پہ، یعنی کہ میرے انگ انگ کو آج تم کھول دو، نصیبو لال صاحبہ فرماتی ہیں تمہارے اس میں کون سے پیسے لگتے ہیں۔ انفارچونیٹلی مجھے یہ گندا بیہودہ گھٹیا لیرکس آپ کے سامنے پڑھ کر کے بتانا پڑا، کیونکہ سی ایم پنجاب کی جو ویڈیو انہوں نے پوسٹ کی ٹویٹر اکاؤنٹ پہ اس کے بیک گراؤنڈ میں یہ گانا چل رہا تھا۔ اب جو لاہور کے مناظر پاکستانیوں نے دیکھے، چھتوں کے اوپر ان کے پیڑ جن کو انہوں نے پیسے دے کر کے وہاں بلایا تھا، ان کو پھول پتیاں پیلے پردے لگا کر کے چھتوں پہ دیے تھے، ان کی ویژولز اور ان کی فوٹیجز جو سامنے آئیں اس میں نیڑے آ ظالمہ میں ٹھر گئی ہاں، اردو سمجھنے والوں کے لیے نزدیک آ جاؤ ظالم مجھے کپ کپی ہو رہی ہے، یعنی کہ بارش برس رہی ہے، اور اس طرح کے لیرکس کے اوپر جدوں سوواں ماہی دے نیڑے ہوواں تے منجی دے وچ ڈانگ پھیردا، یعنی کہ جب سوتی ہوں محبوب کے لیو اٹ، یہ والے گانے لاہور کی چھتوں پہ بجتے ہوئے نظر آئے اس وقت جب اسلام آباد کے اندر لاشیں پڑی ہوئی تھیں، اجتماعی جنازے ہو رہے تھے، ایمبولنس کے سائرن بج رہے تھے، ہسپتالوں میں ایمرجنسی نافذ تھی، پورا شہر خون دینے کے لیے ہسپتال پہنچ چکا تھا۔ ایسے میں مریم نواز اپنے شہر کے اندر یہ مجرے کروا رہی تھی۔ اب وقتی طور پہ انہوں نے اس چیز کو اویل تو کر لیا کہ ہم نے اتنا انتظام کیا، پہلی مرتبہ ہمارے ہاتھ ایک ایسی چیز آئی ہے جسے ہم دکھا کر کے یہ ثابت کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں کہ لوگ خوش ہیں۔ اب اس کے اندر دیکھیں بچے، فیملیز، لاہوری عام لوگ، انہیں بسنت کا موقع ملا، انہوں نے کہا چلے منا لیتے ہیں، گڈی لوگوں نے اڑا دی۔ اب دیٹ ڈزنٹ میک سینس کہ وہ آپ کے ووٹر ہیں، وہ اپنی پتنگ اڑانے کے لیے اپنی چھت پہ چڑھے ہوئے ہیں، لیکن اس ویژولز کو، ان فوٹیجز کو استعمال کرنا تھا نون لیگ نے اپنے سیاسی فائدے کے لیے، لیکن ہوا یہ کہ انفارچونیٹلی اس دن حادثہ ہو گیا۔ یہ بالکل ایسے تھا، ایک آدمی اپنی شادی کی بہت تیاریاں کرتا ہے، اس پر پیسہ لگاتا ہے، رات کا فنکشن رکھواتا ہے، اور اچانک اس کے والدین میں سے کسی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، اور پھر وہ یہ کہتا ہے کہ نہیں میں تو اتنا پیسہ لگا چکا ہوں، میرے پاس یہ موقع ہے کہ میں اپنی دنیا کو دکھا سکوں کہ میں اپنی شادی کتنی دھوم دھام سے کر رہا ہوں، لہٰذا ابے تو سب کے مرتے رہتے ہیں، میں اپنی شادی کو ٹھیک طریقے سے کروں گا۔ وہاں گھر میں میت پڑی ہوتی ہے اور باہر یہ مجرا کروا رہا ہوتا ہے شخص۔ یہ بالکل ویسے تھا۔ اب یہ دن گزر گیا، بسنت ہو گئی، جنہوں نے ناچنا تھا ناچ لیا، جنہوں نے گانے تھے گانے گا لیے۔ اب ہوگا کیا کہ مریم نواز کا اور شریفوں کا پیچھا ساری زندگی یہ بات نہیں چھوڑے گی کہ 35 شہیدوں کے جنازے میں ایک بھی حکومتی وزیر شامل نہیں تھا، اور جس دن جنازے پڑھائے جا رہے تھے اس دن نواز شریف رائیونڈ کے کوٹھے پر بیٹھ گیا تھا، کوٹھا مطلب چھت، اس کے اوپر بیٹھ گیا تھا پتنگ اڑانے کے لیے۔ مریم نواز کا ایک ٹویٹ جو ارشد شریف کی شہادت پہ اس عورت نے کیا تھا اور بعد میں ڈیلیٹ بھی کر دیا تھا، آج تک ہر انفلوئنسر، ہر ٹویٹ، ہر سٹیٹس کے اوپر یاد کروایا جاتا ہے کہ جب وطن کا بیٹا تابوت میں پڑا تھا تب یہ عورت کہکا لگا رہی تھی اور لندن کے اندر کیک کاٹ رہی تھی۔ یہاں پر 35 جنازے اٹھائے گئے، سینکڑوں زخمی ہسپتال کے اندر بلک رہے تھے، اور تم جدوں سوواں ماہی دے نیڑے ہوواں پہ ٹھمکے دکھا رہی تھی پاکستان کو۔ دوسری طرف انہوں نے کچھ جیلی اپنے انتظامی امور بھی لوگوں کو دکھانے کی کوشش کی، تصویریں لگا کر کے کہ اگر کسی نے چرخی استعمال کی تو اس کے خلاف کیا ہوگا۔ وہ بچہ ایک پکڑ کے لے گئے تھانے میں، یعنی کہ یہ چرخی استعمال کر رہا تھا۔ آج لوگوں نے ٹویٹر کی ٹائم لائن بھر دی کہ یہ حمزہ شہباز کے پاس بھی چرخی تھی، اس کو بھی پکڑ کے لے کے جاؤ۔ یہ ایاز صادق کے پاس بھی چرخی تھی، یہ بھی چرخی سے اڑا رہا تھا۔ مطلب دوہرا معیار، ایک ریاست کے اندر انہوں نے 2 قسم کے قوانین، اشرافیہ کے لیے اور غریبوں کے لیے۔ اور ایک چھوٹا سا بچہ اٹھا کر کے لے گئے، وہ جو کاغذ شاپر ہوتا ہے نا، شاپر پلاسٹک کا، اس سے بنی ہوئی پتنگ اڑا رہا تھا۔ جھاڑو کے اندر جو تیلے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ان تیلوں کو جوڑ کر کے اس نے ایک کنی جو ہوتی ہے نا پلاسٹک، وہ کاٹی اپنے ہاتھ سے۔ غریب تھا، اب نہیں خرید کے دے سکتا، اس کا باپ اس کو 1500 کا گڈا، تو اس نے اپنے گھر میں بنائی وہ پتنگ پلاسٹک کی، ایک شاپر کو پھاڑ کے جھاڑو کے تیلے باندھ کے اس کے آس پاس وہ پتنگ بنائی اور اس کو اڑا رہا تھا اپنی گلی کے اندر۔ پولیس اس بچے کو اٹھا کر کے لے گئی کہ اس کے باپ کے اوپر پرچہ ہوگا۔ وہ شہری وہاں پہ ویڈیو بناتے ہوئے چیخ رہا تھا کہ وہ معصوم بچہ، اس کو کہاں لے کر کے جا رہے ہو، اور یہ تمہیں کیا دے سکتا ہے؟ تو پولیس والا کہتا ہے اس کا باپ آئے گا، اس کے باپ سے کچھ لیں گے۔ اس طرح کی لاقانونیت پنجاب کے اندر ہے، اور یہ ایک بچے کی تصویر لگا کر کے ہمیں دکھا رہی ہیں کہ چرخی اس کے پاس تھی تو ہم نے اس کو پکڑ لیا، جبکہ ان کے کزن کے پاس بھی چرخی تھی، اسپیکر قومی اسمبلی کے پاس بھی چرخی تھی، فواد چودھری بھی چرخی لے کے گیا ہوا تھا۔ دیٹس ناٹ دا ڈیبیٹ ایکچولی۔ یہ جو ٹوپی ڈرامہ انہوں نے کیا تھا وہ اس لیے کیا تھا کہ لاہوریوں کو ایک میلہ دیا جائے۔ اب اس میلے میں لاہوری آئیں گے، اپنا ناچ گانا کریں گے جنہوں نے کرنا ہے۔ اشرافیہ کا ظاہر ایونٹ ہے، 15,000 روپے کی وہ پنا ہے، ڈور ہے،
ٹھیک ہے 1500 کا ایک گڈا ہے 5 منٹ نہیں اڑتا وہ کٹ جاتا ہے. یہ تو واضح سی بات ہے کہ یہ امیروں کا ایونٹ تھا. اب چند ایک امیر اشرافیہ کے چھتوں پہ چڑھے, انہوں نے ناچ گانا کیا, بےہودگی دکھائی, ٹھمکے لگائے, ان کو دکھا کر کے میڈم یہ ثابت کرنا چاہ رہی تھی, لیکن انفارچونیٹلی ہوا ان کے ساتھ کچھ یوں کہ وہ ان کے گلے پڑ گیا. اب دیکھیں پنجاب کے اندر بھی سارے پنجاب میں بسنت نہیں تھی, ناچ رہا تھا. اگر چھت پہ کوئی لاہوری کھڑا ہوا کسی عورت کے ساتھ مجرا کر رہا تھا تو فیصل آباد کے اندر بیٹھے ہوئے شخص کے ہاں تو مجرا نہیں تھا ہو رہا نا, وہ تو دیکھ رہا تھا کہ اسلام آباد میں کیا ہو رہا ہے اور یہاں لاہور میں یہ کیا کر رہے ہیں. اب گجرانوالا, ساہیوال, سیالکوٹ, وہاں پہ تو یہ نہیں ہو رہا تھا. تو ان کے اوپر خود پہ لیش بیک آ گیا اتنا بڑا کہ پنجاب کی ہی عوام یہ سوچنے پر مجبور ہے کہ بی بی تم کر کیا رہی ہو, یہ کیا کر رہی ہو تم جدو سوام. انفارچونیٹلی یہ چیزیں ان کے اوپر لیش بیک اس کا ساری زندگی آگے مستقبل میں آپ دیکھیے گا کہ آپ کو یہ چیز نظر آئے گی کہ جب اسلام آباد کے اندر 35 لاشیں تھیں تب مریم نواز کے ٹویٹر پہ گڈیاں اڑتے ہوئے یہ گانا بج رہا تھا, اج کھول دے انگ انگ میرا وے. تحریک انصاف کے حوالے سے 8 فروری کا جو احتجاج تھا کامیاب تھا, بڑے پیمانے پر بازار وغیرہ بند ہوئے, مشعل بردار ان کے جلوس بھی دکھائے گئے. کل کا دن بیرون ملک اوورسیز پاکستانیوں کے لندن کے اندر 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ میں, نیو یارک کے اندر, پیرس کے اندر اور UN کے سامنے بڑی تعداد میں لوگ شامل ہوئے. جیسے یہ پاکستان کی تاریخ کی پہلی جماعت ہے, 76 سالہ تاریخ میں. یہاں ڈکٹیٹرز آئے, پیپلز پارٹی تھی یا نون لیگ تھی, یہ واحد جماعت ہے جو ایک وقت میں دنیا کے 15 سے 20 ممالک کے اندر احتجاج کر رہے ہوتے ہیں. یہ بلکہ پاکستان کے اندر نہیں, یہ پوری دنیا کے اندر واحد جماعت ہے. پوری دنیا کے اندر اس طرح کی پولیٹیکل پارٹی آپ کو نہیں ملے گی کہ جس پولیٹیکل پارٹی کے ایک وقت میں دنیا کے مختلف برازموں کے اندر احتجاج ہو رہے ہوں. پاکستانیوں یہ ویژولز آپ دیکھیں, یہ میں آپ کو صرف پاکستان ہی پوری دنیا کے دکھا رہا ہوں. یہ لندن سے لے کے امریکہ کے نیو یارک اور کینیڈا کے ٹورانٹو سے لے کر کے پیرس اور UN کے دفتروں کے سامنے تک ہر جگہ پہ پاکستانی احتجاج کر رہا ہوتا ہے اس سیاسی جماعت کے حق میں. یہ اتنی بڑی سیاسی جماعت ہے اور انفارچونیٹلی یہ دنیا کی پوری دنیا کی پولیٹیکل پارٹیوں میں سے 7ویں یا 8ویں نمبر کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے. اس کا ورکر تو سب سے زیادہ ایکٹیو ہے, اس کا ورکر بہت زیادہ ڈائی ہارٹ ہے اپنے نظریے کے ساتھ, لیکن تعداد میں ظاہر ہے کچھ ملکوں کی تعداد آبادی کے لحاظ سے بڑی ہے, جیسے بھارت کی BJP, وہاں عوام زیادہ ہے, وہاں آبادی زیادہ ہے, تو وہ نمبرز میں وہ جماعتیں بڑی ہو جاتی ہیں. تو اس حساب سے بھی پاکستان کی یہ جو تحریک انصاف ہے یہ دنیا کے 7ویں 8ویں نمبر کی سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے. اور اس جماعت کو جس کے لوگ ایک وقت میں دنیا کے 7 برازموں کے اندر نکل کر احتجاج کرتے ہیں, جرنیلوں نے کیسے قابو کر رکھا ہے کہ ان کے رہنما کو جیل کے اندر ڈالا ہوا ہے, ان کے لوگوں کو سرعام سڑکوں پہ قتل تک کیا گیا. یہ انفارچونیٹ سچویشن ہے. آج عمران خان صاحب کے وکیل نے پریس کانفرنس کی سپریم کورٹ کے سامنے انہوں نے کہا کہ امید ہے کہ کل میری ملاقات خان صاحب سے ہو جائے گی. اب دیکھیں قانون کیا کہتا ہے. دنیا کے کسی بھی ملک میں, کسی بھی عدالت میں جب کسی بھی ملزم کے اوپر کیسز ہوتے ہیں تو وہ اپنی صفائی کے لیے اپنے وکیل کے ساتھ ملاقات کرتا ہے, اسے بتاتا ہے کہ بھائی میرے اوپر یہ معاملہ جو ہے کیس ہے, اس میں میرا کیا قصور ہے یا میری کیا غلطی تھی. 300 سے زیادہ کیسز جو ہیں سلمان صفدر صاحب دیکھ رہے ہیں, لیکن پچھلے انہیں 5 ماہ میں بتا رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کے ساتھ صرف 5 منٹ کی ملاقات ہوئی ہے, حالانکہ انہوں نے 300 کیسز کرمنل جو ہیں عدالت کے سامنے عمران خان کے پریزنٹ کرنے ہیں. کیسے بات کرے گا وہ, جج کو کیا بتائے گا؟ فیملی کی ملاقات نہیں ہو پا رہی. امید کی جا رہی تھی کہ کل ملاقات ہوگی. دوسری طرف سپریم کورٹ کے اندر کچھ کیسز عمران خان صاحب کے حوالے سے لگائے گئے ہیں. ایک اور اہم ایونٹ جو سوشل میڈیا کی زینت بنا, کافی زیادہ ویڈیوز چلتی رہیں, آسما جہانگیر کانفرنس کے اندر رانا ثناء اللہ کل میں نے دکھایا تھا, اس کی مزید فوٹیجز جو ہیں وہ باہر آئی ہیں کہ جیسے ہی رانا بات کرنے کے لیے آتا ہے وہاں پہ شیم کے نعرے لگتے ہیں, شٹ اپ کی آوازیں نیچے سے آتی ہیں, چپ کر جاؤ, دفع ہو جاؤ, نکل جاؤ کی آوازیں آتی ہیں. اس کے بعد وہ آگے سے کہتا ہے کہ یہی آپ کا رویہ ہے. اس کے بعد پورا حال وہاں سے اٹھ کر کے جانا جاتا ہے. اب یہ اپنے آپ میں اتنی شرمندگی ہے کہ بندہ وہاں کھڑا ہو کر کے سوچ رہا ہوگا کہ لعنت ہو ایسے عہدے کے اوپر کہ میں ڈائس پہ آ کر کے بات کر رہا ہوں, لوگ نیچے سے اٹھ گئے. یہ کتنی بڑی امبیرسمنٹ ہے. آپ کے ساتھ لوگ کتنی نفرت کرتے ہیں, کس نہج پہ اپنے آپ کو آپ نے پہنچا دیا ہے, کس گندگی کے اندر اپنے آپ کو آپ نے ڈبو دیا ہے رانا صاحب کہ آپ کے پاس کھڑے ہونے سے لوگوں کو بدبو آتی ہے. لوگ اٹھ کر کے چلے جاتے ہیں, آپ ڈائس پہ آتے ہیں تو کیا گندا شخص آ گیا یہاں پہ. یہ اپنے آپ میں کتنی شرمندگی ہے. ڈوب کر کے مر جانا چاہیے. لعنت ایسے عہدے کے اوپر, ایسے اقتدار کے اوپر کہ آپ ڈائس پہ آئیں بات کرنے کے لیے, لوگ اچل ہے اٹھ کے وہ گئے. یہ رانا ثناء اللہ کے ساتھ ہوا. وہاں پہ جرمن چانسلر تھیں, وہ بات کر رہی تھیں ڈسیبلٹیز کے حوالے سے, جو معذوری ہوتی ہے لوگوں کے اندر, اس کے حوالے سے. تو ایک پاکستانی نوجوان وہاں پہ کھڑا ہوا, اس نے کہا کس منہ سے آ کر کے یہاں پہ آپ بات کرتی ہیں؟ آپ کے دیے ہوئے اسلحے سے جو فلسطین کے اندر اسرائیل کر رہا ہے, کتنے بچے وہاں پہ ڈسیبل ہو گئے. وہ بڑی زبردست فوٹیجز تھی. پاکستانی اس نوجوان کی اس بات کو بہت اپریشیٹ کر رہے ہیں کہ جرمن چانسلر کو انہوں نے وہاں بیٹھے بیٹھے کہہ دیا کہ بھائی بات مت کرو. کس منہ سے, کیا یہ دورہ معیار آپ دکھا رہے ہو؟ یہاں پہ ڈسیبلٹیز کی بات کر رہے ہو, وہاں ادھر اسلحہ دے رہے ہو تم اسرائیل کو فلسطین کے خلاف.
تو اس نوجوان کو پکڑا، دھکے شکے مارے وہاں سے، ظاہر ہے اردلی ہیں پاکستان کے اندر بیٹھے ہوئے، ان اردلیوں نے اس بیچارے کو وہاں سے نکالا، لیکن اس نے بڑا ڈٹ کے، اس نے کہا کیا بات کرتے ہو، فلسطین کی جنوسائیڈ کے اوپر میں بات نہیں کر سکتا، یہ اوقات ہے تم لوگوں کی، یہاں پہ تم ہیومن رائٹس کی باتیں کر رہے ہو اور مجھے فلسطین کے حوالے سے بات کرنے کی یہاں پہ اجازت نہیں تم دے رہے کہ وہاں پہ کیا انسان نہیں ہے۔ تو یہ فوٹیجز جو ہیں وہ کافی مشہور آج کے سوشل میڈیا کے اوپر نظر آئیں۔ ستھرا پنجاب کے اندر جو ملازمین ہیں تقریباً 1.5 لاکھ انہوں نے بھرتی تو کر دی، اب ان کے پیسے کون دے؟ ان کی اس مہینے کی جو تنخواہ تھی وہ پتنگ بازی میں لگا دی، سیدھی بات ہے نا، ان بیچاروں کو تنخواہ پچھلے کافی مہینوں سے بھی نہیں ملے تھی، اس دفعہ ان کو لالا دیا تھا کہ ان کو تنخواہ ملے گی، اس کے پتنگ اڑا لی ہے، جدوں سوواں اج کھول دے انگا میرا ہے چلا دیا ڈیک لگا کر کے، اور ان کو تنخواہ ملی نہیں، انہوں نے آ کر کے پورا کچرا شہر کے بیچوں بیچ پھینک دیا۔ احتجاج ہو رہا ہے پورے لاہور کے اندر کہ باجی پیسے دے سانو، پتنگاں بعد سے اڑائیں، بیچارے وہ کھڑے ہیں، تو جتنا بھی انہوں نے کچرا وغیرہ اٹھاتے ہیں وہ ریلوے اسٹیشن پہ جا کر کے پھینک آتے ہیں، ادھر جا کے صافی دکھا رہے ہوتے ہیں کہ کچرے کے پہاڑ ہیں، کوئی انتظام ہے نہیں، بس جہاں گئے ستھرا پنجاب کی وہ ساوے کلر کی وردی پہن کے ایک جھاڑو پھیرتا ہے، دوسرا ویڈیو بناتا ہے، وہ گاڑی میں بیٹھتے ہیں، اگلے چوک میں جاتے ہیں، جھاڑو پھیرتا ہے، ویڈیو بناتا ہے، اگلے چوک میں جاتے ہیں، یہ سب ٹوپیاں وہاں پہ چل رہی ہیں۔ تو یہ احتجاج گندگی اٹھا کر کے شہر کے بیچوں بیچ وہ پھینک رہے ہیں، جہاں جہاں رکشوں میں بھرتے ہیں، اسی ستھرا پنجاب والے جس پہ مریم کی تصویر لگی ہوتی ہے، سڑک کے بیچوں بیچ آ کے اس کو الٹ دیتے ہیں کہ ہمیں پیسے نہیں دو گے تو ہم تمہارے صفائیاں مفت کی کیوں کریں گے۔ بہرحال آج کی یہ ہم اپڈیٹ تھی، اگلے ویلاگ میں کافی ٹائم ہو گیا اس ویلاگ کا، اگلے ویلاگ میں مزید اپڈیٹس آپ کے ساتھ شامل کروں گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔